Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Executive Committee of HDAP, I welcome all of you for this 8th Annual General Meeting of the members. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कर रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा शान इरशाद से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें. शान प्लीज़. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह. इस साल एजीएम के साथ साथ हमारी एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी डिसाइडेड है. तो हम अपने प्रोग्राम में पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शुरू करते हैं और इसके बाद एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम नॉर्मल जनरल मीटिंग शुरू करेंगे. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जो लुबे लुबाब है उसकी रीज़न ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस उनका रेगुलेटर डीजीटीओ है और डीजीटीओ ने एक सर्कुलर निकाला था SRO 517 जिसके तहत तमाम ट्रेड बॉडीज़ को अपने अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में कुछ सेल्फ ऑडिट करके अपनी क्लॉजेस को इंसर्ट करना है और एक रिव्यू करना था कि वो तमाम चीज़ें जो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करनी चाहिए आइदर दे आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट. तो हमने एक सेल्फ ऑडिट किया और सेल्फ ऑडिट के बाद देयर हैव बीन फ्यू चेंजेस जिसको हमें अपने मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल में इंकॉर्पोरेट करवानी है और उसके इंकॉर्पोरेशन के लिए जनरल बॉडी में मेंबर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है और एक रेजोल्यूशन पास होनी है. तो मैं आपको मुख्तसर सा ब्रीफ कर देता हूँ कि वो कौन कौन सी क्लॉसेज हैं जो हमें हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में अपडेट करनी है ताकि तमाम मेंबर्स उससे अवेयर हो जाएँ और मुझे आपकी तरफ से एक अप्रूवल मिल जाए ताकि हम इसको अपनी क्लॉज पास कर सकें. तहसीन ज़रा वो लगाइएगा प्लीज़. जी, पहली क्लॉज ये है कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मेमोरेंडम आर्टिकल में पहले बड़ा ब्रीफ सा आता था कि जी कौन से सिटी कौन से प्रोविंस में है. अब वो उसको बड़े डिटेल एड्रेस के साथ मांग रहे हैं कि जी किस एग्जैक्ट एड्रेस देना चाहिए. तो ये हम अपने क्लॉज में ऐड कर रहे हैं मेमोरेंडम में कि हम कंप्लीट एड्रेस के साथ इसको इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं. पहले सिर्फ प्रोविंस लिखा हुआ होता था. जो दूसरा क्लॉज है जो कि मेमोरेंडम में इंसर्ट होना है वो वाइंडिंग अप क्लॉज है कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप majority of the members of the association with the approval of the regulator at or before the time of dissolution उनको ये पास करनी है हाई कोर्ट में. और उसके बाद तो वाइंडिंग अप की क्लॉज हमारे उसमें नहीं थी जिसको अब हम अपने पास इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं. तीसरी क्लॉज जो है वो मेंबरशिप फीस एंड ड्यूज़ की है
جو ہر سال اگر ٹریڈ باڈی اپنی ممبرشپ فیس بڑھاتی ہے تو اب تک یہ ہوتا تھا کہ ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی تھی اور اس کے بعد وہ فیس انہانس ہو جاتی تھی. طریقہ کار اب اس میں یہ ہے کہ پہلے ایگزیکٹو کمیٹی اپروول کر کے ڈی جی ٹی او کو بھیجے گی اور جب ڈی جی ٹی او اس کا اپروول دے گا تو پھر ہمیں یہ فیس اپنے پاس انکارپوریٹ کرنی پڑے گی. تو یہ وہ کلاز ہے جو ہمارے آرٹیکل میں جب ہم نے سیلف آڈٹ کیا تو اس کے اندر سے یہ مسنگ تھی, اس لیے ہم اس کو اب آج انکارپوریٹ کر رہے ہیں. چوتھی کلاس ہے رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کی. ہر ٹریڈ آرگنائزیشنز کو اپنے آئندہ 2 یا 3 سال کی جو ایکٹیویٹی وہ پلان کر رہے ہیں اس کو ڈی جی ٹی او کو ایک رپورٹ فارم میں سبمٹ کرنا ہے. یہ ہم کمپلائنس تو ضرور کر رہے تھے لیکن ہمارے بکس میں ہمارے بائی لاز میں یہ انکارپوریٹ نہیں تھا. تو وہ جو چیزیں آڈٹ میں سامنے آئیں اس کے لیے لائرس کی مدد سے یہ ڈالا گیا کہ اس کلاس کو بھی ہم اپنے پاس ڈال دیں. اور جو لاسٹ کلاس ہے وہ تھی ویب سائٹ کی کہ ہمیں اس کے اندر ایک نیو آرٹیکل انسرٹ کرنا ہے ہمارے آرٹیکل آف ایسوسیشن میں. دا ایسوسیشن شیل مینٹین اے ویب سائٹ کنٹیننگ آل انفارمیشن انڈر رول 25 آف دا ٹریڈ آرگنائزیشن. تو یہ ویب سائٹ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن چونکہ رولس کے اندر انکارپوریٹ نہیں تھا تو آج اس جنرل باڈی میں تمام ممبرس کے لیے یہ پٹ اپ کی ہے. اف دیر از اینی کوشچن آن دس 5 points تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو کلیئر. ادروائز آئی نیڈ 1 اپروول فار دس اینڈ 1 سیکنڈر فرام دا ہاؤس. ڈاکٹر صاحب آپ اپروو کر رہے ہیں؟ چلیں جی, تھینک یو ویری مچ سر جی. جی یا ممبرشپ انہانسمنٹ کی بات ہو رہی ہے سر, انہانسمنٹ اونلی انہانس, انکریز کی بات ہو رہی ہے. انکریز کے لیے وہاں اپروول جائے گی وہاں پہ. تھینک یو ویری مچ فار سر دس. ایز فار دا ڈیکورم آف دا میٹنگس we have to close this formal meeting formally and then we will take a few minutes break اور اس کے بعد ہم اپنی annual general meeting شروع کریں گے جس کا ایجنڈا already defined ہے. تو thank you very much for this. we will take a few minutes break. بسم اللہ الرحمن الرحیم. We now formally start our 8th annual general meeting. Once again we welcome all of you on behalf of the HDAP. اس annual general meeting میں ہمارا پہلا ایجنڈا ہے آڈیٹڈ اکاؤنٹس فار دا ایئر 2024. ان کو آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاؤس سے اپروول لینا ہے. تو چونکہ فائنینس کمیٹی کے ہیڈ ہونے کی ذمہ داری سے یہ اکاؤنٹس بنانا اور اس کو روٹین میں ریویو کرنا میری آلریڈی ذمہ داری ہے اور ہم نے اور اسی کمیٹی نے پوری طرح کوشش کی کہ اس سال بھی ہم اپنے حسابات کو کلیئر رکھیں اور ہمیں ایچ ڈی ایف چلانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے. تو ہم نے اس کو مینیج کیا ہے اسی طرح وداؤٹ گوئنگ ٹو آئی ایم ایف. میں کوشش دعوت دوں گا ہمارے آڈیٹرس بلوانی اینڈ کو کہ صاحبزادے راکب صاحب کو کہ وہ اکاؤنٹس اسٹیج پر آئیں اور یہ اکاؤنٹس آپ کو پریزنٹ کریں اور اس کے بعد اس ہاؤس کی اپروول سے ہم اکاؤنٹس اپروو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is once again our pleasure, alhamdulillah, to present to you the financial statements and the audit report for the current year ended 2025. And alhamdulillah, it's been a good year for HDAP, and I think it's largely because of the excellent teamwork that the chairman and the executive committee and the managing committee members have undertaken. So I'm just going to present to you some present to you a basic summary highlighting the key points so that we don't have to go into all the details. Okay. So as we all know, it was incorporated in 2016 as a non-profit association, and this was the 9th year of operations, right? Yes. The objective was to promote the collective interests of the members and thereby promoting public health and improve patient care. Permanent employees are 5, and the chairman and the directors serve on a voluntary basis. There's no salary, obviously. Okay. The audit was conducted by us, and it was satisfactory. It reflects the true position of the financial state of affairs of the association, and the expenditures incurred were in line with the objectives, and proper books of accounts were kept. I know it's repetitive stuff, but it's necessary to point it out. All right, so
From 2024 to 2025, assets of HDAP have grown by 4 million. Liabilities have increased also a little bit, but the growth of net assets has been 23%, as you can see at the bottom. So that's a very healthy growth, mashallah. Right. Now coming to the receipts. The annual subscriptions this year, alhamdulillah, increased a whopping 73%. So that's quite an achievement. That is quite an achievement. Registration fee is the fee that's received for first-time members. So this year alone, 129 new members were inducted into HDAP, which is an excellent job. Right. Profit on investment compared to last year decreased a little bit because 5 million of a fixed deposit that was earning interest was removed from the interest-bearing account to a regular account. I think that was to avoid interest income. Right. So that's you got the benefit in the new membership, mashallah. All right, so total receipts again 73% of an increase. The expenditures, just a couple of them worth noting. Meetings, your AGMs and your committee meetings, the cost of that has gone up. Obviously, I think because of new members and all the campaigning and everything. So that went up by about 1.4 million this year. Advertising expenses last year were none, but this year you had a new social media team. You had some events on GST, sales tax issues, and your timeline extension. I think you guys are trying to launch a campaign to get that extension. All right. Legal and professional expenses. Hired a new legal consultant, and there was a case registered again for that timeline extension issue. So that raised the cost of your legal and professional. That doesn't include auditing cost, by the way. Okay. So the surplus in the end increased by about 100%. So congratulations to Team HDAP. Thank you. To the chairman and everybody else that's involved. If there are any questions or clarifications, we are available for you. Right? If anybody has any question, अच्छी बात तो नहीं है सवाल करना, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर कर सकता है. एक चीज़ तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगले साल हमें टाइमलाइन एक्सटेंशन पे कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल हमने 14 लाख रुपए खर्च करके बड़ी मुश्किल से टाइमलाइन को एक्सटेंड नहीं होने दिया. लेकिन अगले साल हमारा टाइमलाइन एक्सटेंशन पे ना खर्चा होगा, ना कोई लीगल कंसल्टेंट हमें रखना पड़ेगा इसके लिए. तो ये तो एक सेविंग जो आपको मैं कंफर्म गारंटी कर रहा हूँ कि ये हम अगले साल बचा लेंगे. लेकिन अगले साल 129 न्यू मेंबर आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाती तो ये न्यू मेंबर ना बनते, चूँकि वो हमारे साथ बने इसीलिए थे कि टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं हुई. तो अब देखना ये है कि अगले साल ये मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते. ये वन टाइम का विंडफॉल एक्सपेंस इंक्रीज़ है और वन टाइम का विंडफॉल रेवेन्यू इंक्रीज़ है. असल जो जस्टिफिकेशन आएगी वो अगले साल नज़र आएगी कि अब कौन कितने साथ रहता है और किस तरह से एक्सपेंस होते हैं. तो आई जस्ट नीड एन हाउस अप्रूवल फॉर दिस अकाउंट्स अप्रूवल. इफ़ द हाउस इज़ एग्रीमेंट, हम इस अकाउंट्स को टेकन अप करके इस हाउस से अप्रूव करवाना चाहता हूँ. उम्मीद आपकी तरफ से. Thank you very much, sir. Thank you very much for that one. Thank you. Sir, एक मिनट. The next agenda is the appointment of the auditor for the next financial year. बिलवानी साहब, बिलवानी उनको हमारे साथ इट्स बीन द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन और काफ़ी अरसे से वो हमें एडवाइसेस और अकाउंट्स उसमें भी कर रहे हैं. तो मेंबर्स की तरफ से कमेटी की रिकमेंडेशन है इस हाउस के लिए कि फॉर द ईयर 25-26 we want to continue with the auditor Bilwani and Co. So that for needs and house approval, Masood Saab and Hamid Saab. Thank you very much, sir ji. The next legal agenda is the appointment of the legal advisor. फैसल साहब once again अभी शायद हैं यहाँ पर हमारे साथ ही हैं. Thank you very much फैसल साहब. आए यहाँ ऊपर आ जाएं सर, ऊपर आ जाएं.
فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ کافی عرصے سے بہت کم پیسوں میں بہت قیمتی مشورے دیتے ہیں اور بہت قیمتی پیسوں میں بہت کم مشورے دیتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ اس ایسوسیشن کا پارٹ ہیں اور ہمارے تمام چیزوں میں اس پہ کر رہے ہیں. تو آئی نیڈ دا ہاؤس اپروول فار دی اپوائنٹمنٹ آف مسٹر فیصل ایز اے لیگل ایڈوائزر فار دا نیکسٹ ایئر. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, الوی صاحب کی طرف سے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. Let's conclude the legal aspect of this one. اب آگے کی ایجنڈا ہے ہمارا. I would like to invite the HDAP Executive Committee and the Chairman to cover up the briefing of the year in review. جو اس سال گزرا ہے اس کے اندر ان کی کیا کارکردگی رہی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے اس میں, اور وہ اپنی پوری ٹیم کا اور اپنے ساتھ وہ بریفنگ دیں گے. تو میں انوائٹ کروں گا سید عمر صاحب کو ایز اے چیئرمین HDAP. پلیز کم آن دا ڈائس اینڈ پرسو. جی السلام علیکم. آئی ہوپ آواز آ رہی ہو سب کو. ویلکم جی خواتین و حضرات, HDAP ممبرس. We're so glad to see all of you here tonight. This is not just an annual meeting. This is a gathering of the medical device pillars of the industry, innovators, leaders of the medical device industry. So it's wonderful کہ آپ سب لوگ آج یہاں شرکت کر رہے ہیں. اینڈ کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم ایک کنسٹرینٹ ہے, وی آر آن اے فکس اسکیجول ٹوڈے. تو یہ کیا اچھا, تو the purpose of this meeting is to review the first year, and I would like my senior vice chairman Shahan Saab to also please come on stage and assist me in this process. A round of applause ji for Shahan Saab as well. یہ 8واں سیزن ہے HDAP کا. جیسے نیٹ فلکس میں سیزنز ہوتے ہیں, یہ HDAP کا یہ 8واں سیزن ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو, وی ہیو سم بگ شوز ٹو فل. ہم جب اپنے پریڈیسیسرس کو دیکھتے ہیں اور جو ان کے اچیومنٹس ہیں, تو HDAP جو آج جس سٹیج پہ اور جس مقام پہ کھڑی ہوئی ہے, ہم ان کی ایفرٹس کو ہم نہیں اگنور کر سکتے. ہمارے جو پہلے چیئرمین تھے شیخ شکیل صاحب, اس کے بعد مسعود صاحب, اس کے بعد ڈاکٹر ظفر ہاشمی صاحب, نعیم چودھری صاحب, اور جو ایگزیکٹو باڈیز جو ان کے ساتھ جو تھیں, ایگزیکٹو کمیٹیز تھیں, ان سب کی انتھک محنت سے یہ ادارہ جو ہے یہ اب وجود میں آیا ہے, اور یہ بہت ایک میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہم سب سے پہلے تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم کوشش ہماری اور ہماری ایگزیکٹو باڈی کی یہ ہے کہ انہی طرح ہم بھی HDAP کو آگے لے کے چلیں. تو جہاں سے سلسلہ منتقل ہوا تھا وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں. ایگزیکٹو باڈی جب ہم لاسٹ ایئر, تو اس میں ہم نے اوتھ لی تھی آپ سے کہ وی ول آنر دی Articles of Association, the Constitution of HDAP, and promote the industry, promote the members' cause. میں سب سے پہلے تو اپنی ایگزیکٹو باڈی کو ریکگنائز, ایگزیکٹو کمیٹی کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ وہ جلدی اگر اسٹیج پہ آ جائیں تو نتھنگ لائک اٹ. ڈاکٹر تسمیہ بلو صاحبہ پلیز, مس ایدن, سرمد علیم صاحب, ڈاکٹر ظفر ہاشمی صاحب, عبدالحمید خان صاحب, سلیمان الوی صاحب, فیض یعقوب صاحب, محمد شہباز صاحب, میاں عابد یعقوب صاحب, مسعود احمد صاحب,
ظفر اللہ علوی صاحب, شاہان صاحب تو آلریڈی آن اسٹیج ہیں. یہ جو اب تک جو فائنینشیل جو آپ کو دکھائے گئے ہیں, یہ ان سب کی جو ہے یہ انتھک محنت ہے اس کے اندر. ان سب نے جو ہے بہت ایک سال میں ٹائم دیا ہے. اب یہ آسان نہیں ہوتا, ایک آنرری ورک ایک یہ ہے یہ, اور یہ اپنا بزنس چھوڑ کے, اپنا کام چھوڑ کے آپ انڈسٹری کی خدمت کریں. تو وٹ ایور وی ہیو اچیوڈ ان 1 year, اور جب ان شاء اللہ آپ کو دکھائیں گے وہ سب اور سب اس ایگزیکٹو کمیٹی کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ سب ہوا ہے یہ. تو آئی ووڈ اپریشیٹ آل آف دیم. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. تسین وہ ویڈیو ہے اس میں؟ اچھا, تو ایج ریپ کیا ہے, تو ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے کہ ویڈیو بنائیے. ہم پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ہمارا مشن آپ کے مفادات کی وکالت کرنا. ایج ڈیپ ہمارے صحت کے آلات کی انڈسٹری کو ترقی دینے کے لیے کام کرتا ہے. ایج ڈیپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملاتا ہے. آئیں مل کر ہیلتھ کیئر کے مستقبل کو شیپ کریں. ایج ڈیپ میں ہم قانونی اور ریگولیٹری مسائل پر توجہ دیتے ہیں. مل کر ہم صحت میں نئی سوچ لاتے ہیں. ایج ڈیپ میڈیکل انڈسٹری کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے. ہم زندگی بچانے والی ٹیکنالوجیز مہیا کرتے ہیں. ہم پیشنٹس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. ہم طبی آلات کی کمپنیوں اور ریگولیٹر کے درمیان فاصلے مٹاتے ہیں. ایج ڈیپ طبی آلات کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں. آئیں مل کر صحت کے مستقبل کو مضبوط بنائیں. ہماری ایڈوکیسی پبلک اویئرنیس کو بڑھاتی ہے. ہم ایج ڈیپ ہیں. یہ تو نیچرلی یہ ہمارے سب آفس بیئرز ہیں ہمارے. یہ آگے بڑھیے جی ذرا. پہلا جو ہمارا جو رول تھا, جب ہم نیچرلی جب ہم نے یہ ٹاسک لیا تھا, تو ان فرسٹ ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا تھا. اور 12 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ابھی ایج ڈیپ کے اندر. جو سب سے پہلے جو ہے وہ ریگولیٹری رجسٹریشن افیئرز IVD کی کمیٹی ہے, جو مس فرخندہ جس کو ہیڈ کرتی ہیں, وہ ہماری ہیڈ ہیں اس کمیٹی کی. اس کے بعد جو آتی ہے وہ ریگولیٹری کمیٹی ہے MD میڈیکل ڈیوائسز کی, جس میں چودھری عرفان اکرم صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اس سال ہم نے ممبرشپ کمیٹی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا, اور نارتھ کی ایک الگ ممبرشپ کمیٹی تھی, ساؤتھ کی ایک الگ ممبرشپ کمیٹی تھی, اور سینٹرل کی الگ ممبرشپ کمیٹی تھی. تو ابھی جو اس سے پہلے جو آپ دیکھ رہے تھے کہ جو نمبر آف ممبرس کو جو انکریز تھا, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ, اور شاہان صاحب ماشاءاللہ اس کو اوور آل سب کمیٹیز کو ہیڈ کر رہے تھے, تو اس کو ڈیوائڈ کرنے کا بینیفٹ یہ ملا کہ ہم پراپر طریقے سے, پراپر پلان سے جو ہے ہم ممبرس کو جو ہے وہ ایج ڈیپ کی طرف ان کو لے کے آئے. شاہان صاحب اس کو دیکھ رہے تھے. ممبرشپ سینٹرل ریجن کے جو ہیڈ تھے وہ عابد یعقوب صاحب تھے, اور جو نارتھ کے جو ہیڈ تھے وہ رانا محمد شفیق صاحب ہیں. عمر صاحب اگر آپ مجھے الاؤ کریں, میں تھوڑا سا اس کمیٹی کے بارے میں کچھ لفظ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری فائنینشلز میں دیکھا کہ آپ کو ممبرشپ کمیٹی کی بہت بڑی اچیومنٹس نظر آئی. اس میں ظاہر ہے ٹیم ورک تھا, لیکن کچھ لوگوں کا رول اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے پازیٹیو رہا,
اور جن کے کنٹریبیوشن سے ہم یہ ایک بڑا لینڈ مارک جو ہم اچیو کر پائے, یہ بینچ مارک ہم سیٹ کر پائے. ان میں نام لینا چاہوں گا جو یہاں موجود ہیں, ہمارے عابد یعقوب صاحب, انہوں نے بہت محنت کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں الوی صاحب کا بڑا رول رہا, شہباز صاحب کا رول بہت اچھا رہا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مسعود بھائی کا ہمیشہ ریکوری میں بہت اچھا رول رہتا ہے, لوگوں کو کالز کرنے میں. لیکن ہماری ٹیم کے جو 2 ممبرز ہیں جو اب جس وقت ہم نے EC کو اوپر بلایا تھا, ہم سے مس ہو گیا کہ ان کو بھی ساتھ بلاتے. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ ہم تحسین عالم اور رئیس احمد خان, ان 2 لوگوں کو ہم اسٹیج پہ بلائیں. اور ان کو ایکنالج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری ممبرشپ کے علاوہ بھی جتنے معاملات ہیں HDAP کی ٹیم کے, یہ فرنٹ فیس ہیں HDAP کا, اور تمام ممبرز کے تمام چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. ان کے لیے ہر قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پاسبل کوشش ہوتی ہے. تحسین عالم اینڈ رئیس احمد خان. ہماری ممبرشپ کمیٹی میں بھی ان دونوں کا بہت ایکٹیو رول رہا, ممبرز کو ڈاکومنٹ کے حوالے سے گائیڈ کرنے سے لے کے ان کی ساری چیزیں کلیکٹ کرنے میں, ٹائملی ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں, دین ان کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ پہنچانے, اور ان کے جو بھی لیگل ایشوز ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنے میں. اور ریگولیٹری میں رئیس صاحب کی خدمات جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بالکل واضح اور عیاں ہے سب کے سامنے, اور آپ تمام لوگ ہی اس کو ایکنالج کرتے ہیں. تو رئیس صاحب اور تحسین 2 ہمارے کور ممبرز ہیں. تھینک یو تحسین اینڈ رئیس صاحب. تھینک یو شان صاحب ایکنالج کرنے کے لیے. تھینک یو. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے جی لیگل افیئرز میں پھر ہمارے پاس جو کمیٹی ہے اس کے ہیڈ عابد منیار صاحب ہیں. سرجیکل ڈسپوزیبل کمیٹی ہے, اس میں تیمور عثمان صاحب اس کے ہیڈ ہیں. FBR ان کسٹم افیئرز, اس کی شکیل احمد صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور الیکٹرو میڈیکل جو ہے یہ ظفر ہاشمی صاحب اس کے ہیڈ ہیں. اسی طرح پھر پیپرا افیئرز, اس کو جو ہے ہم نے شروع کیا تھا تو اس کو فیض یعقوب صاحب ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کو. امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے یہ کمیٹی, میں ابھی خود دیکھ رہا ہوں. کارڈیالوجی فیض یعقوب صاحب پہلے بھی اس کے ہیڈ رہ چکے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بہترین کام کیا تھا, وہ اسی کے بھی ہیڈ ہیں ابھی. کمیونیکیشن اینڈ میڈیا افیئرز, عدنان صاحب کو یہ نیچرلی یہ کام آتا ہے, وہ اٹس آن ہز فنگر اسٹپ, تو ماشاءاللہ وہی اس چیز کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیٹی کو بھی. اور فائنینس آپ سب کو پتہ ہے جی, وہ ایک ہی, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ آ سکتا ہے کوئی. عمر صاحب اس کو یہ چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ میرے والد صاحب سے پیسے لینا آسان کام ہے, میری اب یہ چینج ہو گئی ہے. عمر صاحب سے پیسے کو اپروو کروانا, کوئی چیک اپروو کروانا, اٹ از یہ 1-2 دن کا کام ہوتا ہے یہ. اصل میں ہم نے ایک بنیادی فارمولہ پکڑ لیا ہے اس میں کہ ہم نے ایک میمن کو خزانے پہ بٹھا دیا ہے. تو یہ ظاہر ہے پیسوں کی قدر ان سے اچھی کسی کو ہو نہیں سکتی. بیفور موونگ فارورڈ ایک نام مجھ سے مس ہو گیا تھا جو بہت اہم ہے, سرمت علیم. ہمارے بہت کور ممبر رہے ممبرشپ کمیٹی کے بھی, اور اس کے علاوہ بھی تمام جو ہمارے معاملات ہیں ابھی AGM کے لیے بھی سرمت کا رول بہت کرٹیکل, بہت امپورٹنٹ رہا. تو سرمت کا نام ایکنالج کرنا ضروری تھا. تھینک یو. نیچے میں کوئی شک نہیں ہے جی, سرمت صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے. اور اچھا, یہ وہ آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے پچھلے سال جب ہم ایگزیکٹو باڈی نے اوتھ لی تھی تو ہم نے یہ موصوت رکھی تھی. میں اصل میں چیزیں آپ کو وہی دکھا رہا ہوں جہاں سے ہم نے لاسٹ ایئر معاملات چھوڑے تھے AGM کے اندر, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی انہی آبجیکٹیوز یا انہی گولز کے اوپر ہو جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. تو آور مین گول واز ٹو کنیکٹ ایوری ون ان دی ہیلتھ ڈیوائس انڈسٹری, ٹو ورک ٹوگیدر ٹو شیئر نالج, سیٹ امپورٹنٹ اسٹینڈرڈز اینڈ سپورٹ پالیسیز دیٹ بینیفٹ آور انڈسٹری. تو یہ ہمارا ایک مین آبجیکٹیو تھا جب ہم نے یہ اوتھ سنبھالی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ایک چیز جو ہم چاہیں گے کہ ایک تعصب یہ جو اس تھا ذہن میں کہ جی HDAP جو ہے یہ صرف ایک کراچی بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور یہ پورے ملک کو جو ہے یہ کیٹر نہیں کرتی. تو وچ از, میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, وچ از اے رانگ امپریشن, بٹ نیور دا لیس اس امپریشن کو دور کرنے کے لیے
ہمارا سب سے پہلا ٹاسک جو تھا وہ تھا کہ ہم جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں پورے پاکستان میں، ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ جا کے انگیج کریں، کیونکہ ممبرز ہی ایک ایسوسیشن کو مضبوط کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ایون بیفور وی بیکیم آئی بیکیم دا چیئرمین اور شاہان بیکیم دا سینئر وائس چیئرمین، تو ہم نے یہ آئی تھنک اے جی ایم کے اگلے دن ہی جو ہے ہم نے ایک گیٹ ٹوگیدر ایک رکھ لی تھی. انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا کہ جی آپ چیئرمین بننے جا رہے ہیں تو آپ پہ فرض ہے. تو یہ ہم ایک کراچی کے اندر ہی ہم نے گیٹ ٹوگیدر کی تھی، اور جو ہم نے گولز آبجیکٹیوز اس میں زیادہ تر جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کرنٹ ایگزیکٹو باڈی کمیٹی کے لوگ ہیں. تو جو وی ور ایکسائٹیڈ کہ ہم نے جو گول سیٹ کیے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. تو اس میں مسعود صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر ظفر صاحب بھی ہیں، عمر صاحب بھی ہیں، عابد صاحب بھی ہیں، عدنان صاحب بھی ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلیں جی وی ول ٹیک اوور پریویس کمیٹی ایز ویل، ایگزیکٹو کمیٹی، اینڈ سٹ ود دیم اینڈ پلان تھنگس فارورڈ. تو یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کراچی سے ایک انفارمل گیدرنگ سے، اینڈ دین وی وینٹ ٹو فیصل آباد. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کریڈٹ عابد صاحب، عابد یعقوب صاحب فار ہوسٹنگ اس. فیصل آباد ہم گئے تھے، وہاں ایکچولی پیپ کانفرنس تھی، تو اس میں جو ہے پھر ہم نے کہا کہ جو کیونکہ ہم فیصل آباد بھی آئے ہوئے ہیں تو وی نیڈ ٹو انگیج ود آور ممبرز ان فیصل آباد، اینڈ دیٹ واز اے ویری ونڈرفل ایکسپیرئنس. اس میں سے یہ ہوا پھر نیچرلی لوگوں نے اظہار کیا کہ جی کیا کیا وہ ایشوز دیکھتے ہیں ود ان ایج ڈیپ، کیا کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے، کیا کیا ان سے وعدے کیے گئے تھے جو شاید پورے نہیں ہوئے تھے یا ان پروسیس تھے. بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس تھیں جو ہم نے کلیئر کیں. تو دس واز اوور آفٹر کراچی، فیصل آباد واز اوور فرسٹ اسٹاپ ان میٹنگ ایج ڈیپ ممبرس. شاہان آپ if you would like to. After فیصل آباد جو ہے جی we went to Lahore, and I would like again to thank Alvi صاحب for hosting us. یہ ان کی آفس میں ہی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ممبرس تھے جو ایج ڈیپ کے ممبرس تھے ان سے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، ڈسکشنز ہوئے، اپنے آبجیکٹیو سمجھائے، ان کے کنسرنز سمجھے. اگین کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگس تھی ان کو ری الائن کیا، اور اس بیس پہ جو ہے یہ سب پھر پوری میٹنگز ہماری کنڈکٹ ہوئی تھیں. یہ میٹنگ بہت مشہور ہوئی تھی. اس کے بعد وی ور تھینکفل ٹو آور نارتھ ممبرز. ہم وی وینٹ ٹو اسلام آباد، اور ہمارے جو نارتھ کے جو ممبرز ہیں اور بہت ایج ڈیپ میں بہت ان کی پارٹیسپیشن رہی ہے اوور دا ایئرز. تو ملک فاروق صاحب اس میں ہیں، آپ کے یہ شہباز صاحب ہیں اس میں، ڈاکٹر ظفر ہاشمی صاحب ہیں. تو یہ جتنے بھی دیگر ممبرز ہیں ہمارے، یہ سب ہم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ہماری اسلام آباد کلب میں. اگین وی ہیڈ اے ونڈرفل اپرچونیٹی ٹو ڈسکس، اینڈ اچھی بات یہ تھی کہ واز این اوپن ڈائلاگ. اس میں کوئی بات چھپی ڈکی نہیں تھی. وی اسپوک اوپنلی، ایک مہذب طریقے سے ہم نے اپنے جو کنسرنس تھے، ایشوز تھے، وہ سب شیئر کیے تھے جو انڈسٹری کو افیکٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ، وہ سب ان چیزوں پہ بات چیت ہوئی تھی. تو دس الاؤڈ اس ٹو ایون الاؤڈ اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے اس سال، ہم نے کس طرح کون سی چیزوں کو ہم نے جو ہے ٹاپ پرائورٹی میں رکھنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. اسی طرح ہم نے جی پھر جب یہ ٹائم لائن ایکسٹینشنز کا سلسلہ چل رہا تھا تو ہمیں پھر موقع ملا اسلام آباد جانے کا. تو اگین وی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو سٹ ود آور نارتھ ممبرز ایز ویل. اینڈ دس واز جسٹ ویری ریسنٹلی، یہ جب آپ کے میڈیکل ڈیوائس آن لائن اپلیکیشن سسٹم جب لانچ ہوا تھا تو اسی وقت ہم نے پھر ایک اسلام آباد کلب میں اپنے ممبرس کے لیے ہم نے ایک لنچ رکھا تھا کہ اگین کہ جی آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، ڈسکس کریں جو بھی ایشوز ہیں، جو کنسرنز ہیں اس پہ. پھر وہ الحمد للہ دیٹ وینٹ آلسو ویری ویل. تو پورے سال جو تھا یہ ایک کوشش رہی ہے. دکھانے کا جو مقصد ہے آپ کو، وہ دکھانا یہ ہے کہ جی وی ہیو ٹرائیڈ ٹو انگیج ود آور ممبرز، اینڈ دیٹ از دا موسٹ کریٹیکل تھنگ فار اینی ایسوسیشن از ٹو آلویز ریچ آؤٹ ٹو اٹس ممبرز. تو یہ ہم نے یہ واٹس ایپ کے تھرو تو ہوتا ہی ہے، بٹ نیچرلی فزیکل جو ہے یہ ہم نے یہ ایکٹیویٹیز بھی جو ہیں یہ کی ہیں.
تو دوسری ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھا کہ جی ریجنل پریزنس. ایج ڈیپ کین ناٹ بی جسٹ اے کراچی بیسڈ, کیونکہ اگر آپ میں نیشنل ایسوسیشن بننا ہے یو ہیو ٹو بی پریزنٹ ان آل ایٹ لیسٹ دا مین سٹیز آف پاکستان. یہ نہیں کہ جی ہم کراچی آفس کال کریں گے تو پنڈی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ کراچی والے ہی سولو کریں گے. تو یہ ضروری تھا کہ آپ نے اتھارٹی کو پھیلانا ہے, اور یہ کام یہ ہمارے آنے سے شروع نہیں ہوا ہوا, یہ پہلے کا شروع ہوا ہے. ہمارا پنڈی آفس جو تھا وہ آلریڈی اسٹیبلش تھا. الحمدللہ آج جو ہیں وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب ایج ڈیپ کے اب 3 آفسز الحمدللہ ہو گئے ہیں. پنڈی کراچی تو آلریڈی تھا ہی جہاں سے شروعات ہوئی تھی, پھر پنڈی ہوا, پنڈی میں ہم نے اسٹیبلش کیا تھا آفس, اور اب جو ریسنٹلی جو ہم نے جو اسٹارٹ کیا ہے وہ ہے لاہور کا. تو الحمدللہ اب لاہور آفس بھی ہمارا آپریشنل ہو گیا ہے. یہ ہمارا جی پنڈی آفس ہے, یہ کچھ آپ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ہمارا کراچی آفس ہے, اس میں کانفرنسز روم ہے, پرسنل آفس رومز ہیں, ویٹنگ ایریا ہوتا ہے. اگین دس از کراچی آفس. اینڈ یہ میں چاہوں گا جی اگر ہم وہ تسین وہ ربن ہے آپ کے پاس, ادھر لے آئیے پلیز. ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے ممبرس کے ساتھ مل کر ہم لاہور آفس کا آج افتتاح کریں, ورچولی کریں گے, مگر اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں ظفر الوی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس میں عابد یعقوب صاحب کا بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس کے اندر جو سینٹرل ہمارے ممبرس ہیں ان کی یہ بہت ایک دیر سے ایک یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ جی لاہور آفس ایک ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ چیز اب ہو گئی ہے. تو اور اگین دی ایگزیکٹو کمیٹی ڈیزروز آل دی کریڈٹ فار دس. عمر بھائی وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو علی ظفر اللہ علوی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں سرمد, دیکھیے کچھ ہمارے ینگسٹرز ہیں, ہر ادارے کو جو ہے نا ایک ینگسٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں جو فل آف انرجی. تو جس طرح سرمد میں ماشاء اللہ ہمیں نظر آتی ہے بہت انرجی ہے, اسی طرح ایک لاہور میں ہیں جی ہمارے علی ظفر الوی صاحب, جو یعنی ان کا نہ کوئی عہدہ ہے, ہی از اے ممبر آف ایج ڈیپ, بٹ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں فار دا ممبرز ان لاہور اینڈ ایلس ویئر. لاہور آفس کا ٹائملی سیٹ اپ ہونا, اس میں علی کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے, جو وقت لگایا ہے اس نے, اس کے اوپر ٹائم لگایا ہے, اس کو سیٹ اپ کیا ہے, اور آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی. تو علی مینی تھینکس فار پوٹنگ ان دا ٹائم اینڈ ایفرٹ, اٹ مینس اے لاٹ. ہوز کٹنگ. جی میں ریکویسٹ کروں گا جی ہمارے جو ایکس چیئرمین ہیں اگر وہ آ جائیں, مسعود صاحب آ جائیں, ڈاکٹر ظفر آپ بھی آ جائیے, ظفر الوی صاحب آپ بھی آ جائیے, عابد صاحب, اور جو ہمارے کوئی سینٹرل ممبرز ہیں ادھر لاہور سے جو آئے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ آفس آپ لوگوں کے لیے ہے تو آپ لوگوں کے استعمال میں آنا ہے. علی آپ تو بیٹھ نہیں سکتے, علی سے کروا رہے ہیں. جی فیض صاحب بالکل سوری, میں تو فیض صاحب کو جی میں آؤں گا. جی چلو. علی بھائی آپ پیچھے, علی بھائی آپ پیچھے, شان صاحب یہ پیچھے لاہور آفس کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پلے کی جا رہی ہے جو سیٹ اپ کیا ہے ابھی.
تو ہم اس سے اب نیچرلی ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سینٹرل کی ممبرشپ اس آفس کی ہونے سے اب انشاءاللہ وہ اور بڑھے گی. تو عمر صاحب نے جو ہم پہ جو کہا ہوا ہے نا کہ اس سال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ. اچھا, ہر ایسوسیشن کے لیے جی یہ ضروری ہے کہ اس کو جو لیگل ایڈوائس ملے وہ اچھی ملے اور ساؤنڈ ملے. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس الحمدللہ بہت قابل لائرز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اور اس سال میں جو عمر حمید صاحب جو تھے وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے ریگارڈنگ دا ٹائم لائنز کیس, اور ملک فیصل صاحب تعارف ماشاء اللہ ان کا تو سب جانتے ہیں, یہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں. تو جتنے بھی میٹرز ہیں ریلیٹڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز, DGTO, سب یہ پھر ملک فیصل صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. How are we on time? I think تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں. پارٹنرشپس, یہ ایک وہ چیز تھی جو جس کی ہم نے لاسٹ ایئر بات کی تھی کہ ہم نے نہ صرف انٹرنیشنلی بٹ لوکلی ایز ویل ایج ڈیپ کو باقی ایسوسیشنس کے ساتھ جو ہے وہ MOUs سائن کرنے چاہیے تاکہ جو بھی ایسی میوچول باتیں ہوں جو ان کے فائدے میں ہوں اور ہمارے فائدے میں بھی ہوں اس پہ ہم سب ساتھ مل کے کام کر سکیں. تھوڑا سا ہم اس میں سچی بات یہ ہے کہ ہم اتنے اگر میں پاکستان کے حوالے سے بولوں تو ہم اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں, بٹ انٹرنیشنل ہماری ایک ضرور ایک ایسوسیشن ہوئی ہے ود میکومیڈ. آپ اس پہ شاہن صاحب تھوڑا سا آپ اس پہ پلیز. میکومیڈ جو ہے وہ ایک ہماری مڈل ایسٹ کی ایسوسیشن ہے جس کی تمام جتنی ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ساری ان کی ممبرز ہیں, اور یہ اسپیشلی ریگولیٹری فریم ورک میں ڈیل کرتی ہے ڈفرینٹ اس ریجن کے. تو HDAP نے کافی عرصے پہلے میکومیڈ کے ساتھ کولیبریشن اسٹارٹ کی تھی, اور ابھی فی الوقت جو ہے وہ اس وقت جب ہم لوگ آئے تو یہ کچھ کمیونیکیشن ہمارا گیپ آیا ہوا تھا, سسپینڈڈ تھی, لیکن پھر یہ ساری چیزیں دوبارہ میکومیڈ کے ساتھ ریوائیو کی گئی ہیں. اور میکومیڈ کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ریفرنس کے لیے اگر دوسری بعض اوقات ڈرائب سے بات کرنے کے لیے اگر ہمیں ریفرنس ریگولیٹری اتھارٹیز کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, ریجن میں کس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, اس کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم یہ کچھ اپڈیٹس دینے کے لیے بھی کچھ اپنے پروگرام کرتے رہتے ہیں. HDAP کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ اپنا جو میکومیڈ کی میٹنگ ہے اس میں پریزنٹیشن دیں پاکستان کی ریگولیشنز کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسا اسٹیپ تھا جس سے HDAP کے امیج کو گلوبلی بھی اجاگر کیا جائے اور پاکستان کے ریگولیٹری چیلنجز کو نہ صرف ڈسکس کیا جائے انٹرنیشنل فورم سے بلکہ ان کے ایکسپیرینس سے سیکھا بھی جائے. جو ان کے جو CEO ہیں رامی رجب صاحب, انہوں نے ہمارے لیے آج کے ایونٹ کے لیے ایک میسج چھوڑا ہے, میں آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ السلام علیکم, گڈ ڈے ایوری ون. On behalf of MECOMED, the Middle East and Africa Trade Association for Medical Devices, Imaging and IVDs, I'm delighted to extend my warmest congratulations to the Healthcare Devices Association of Pakistan on the occasion of its 8th annual general meeting. We at MECOMED are proud to be good partners in this vital industry. Our associations share a common mission to ensure that patients in our region have access to the highest quality medical technologies and to the latest innovations. The medical device sector in the Middle East and Africa and Pakistan is at a pivotal point. It is no longer just about importing. It's about innovation, about fostering local manufacturing and talent, driving digital health solutions and creating jobs that power our economies. We believe that through continued partnership, we can achieve true transformation. This means working together to streamline regulations, share best practices, and create a predictable business environment that encourages investment and protects our patients. Our journey is not just about business. It's about building a healthier, more prosperous future for our people. Let us continue to work hand in hand to make this a reality. Once again, congratulations to HDAP
on a successful year and a memorable AGM. We look forward to a future of even stronger partnership and collaboration. Thank you. So this was the message from the CEO of Micomed. کیونکہ یہ چلیں یہ حصہ ہو گیا, یہ کور ہو گیا, تو میں اس کو ابھی جانے دے رہا ہوں. جسٹ ٹو گیو یو بریف اوور ویو ممبرشپ کے حوالے سے, وی آر کرنٹلی ایٹ 319 ممبرس ان بوتھ کارپوریٹ اینڈ ایسوسیٹ کیٹیگریز. جب لاسٹ ایئر تھے تو 156 تھے. ٹوڈے دس ایئر میں پھر یہ 319 تک پہنچ گئے ہیں. سو آلموسٹ اے گروتھ آف کلوز ٹو 100%. ساؤتھ زون, سینٹرل زون, نارتھ زون کے حساب سے یہ بریک اپ ہے جو نئے ممبرس بنے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ نارتھ زون پرفارم ریلی ویل ایز ویل. یہ ہمارے جو شہر ہیں جو ان زونس کے اندر آتے ہیں. اینڈ اگین کارپوریٹ از 187 ممبرس, ایسوسیٹ از 132 ممبرس. یہ ہماری ویسے جیسے گلمپس کے ہماری میٹنگز جب ہوتی ہیں, اسی طرح ہم نے 1 2 3 6 میٹنگز ہم نے ای سی کی ہیں, اور اس میں ویریس ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور 2 ایکسٹرا آرڈنری میٹنگز بھی تھیں اس کے اندر. اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بنانا, فائنینشیل پوزیشنز, بجٹ میٹرز, ممبرشپ ایکسپینشن کو کس طرح کیا جائے, ٹریننگ اینڈ اویئرنیس, ڈریپ کے ساتھ جو ہمارے جتنے بھی ایشوز کنسرنز ہیں, یہ سب ہم جو ہیں یہ ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر یہ ہم اب ڈسکس کرتے ہیں اور راستے نکالتے ہیں تاکہ ممبرس کو جو بھی کنسرنز ہیں وہ ایڈریس کر سکیں ہم ان کی. تو اس میں جو کچھ موضوع تھے ڈسکشنز آن ڈریپ, این او سی, شپمنٹ کلیئرنس ایشوز, جو ایشوز ریز ہوتے ہیں ممبرس کی طرف سے وہ سب ہم ای سی کے اندر اس کے بارے میں ڈسکشنز ہماری ہوتی ہیں. کسٹم کلیئرنسز کے ایشوز تھے, ریگولیٹری چیلنجز تھے, ٹائم لائن تو تھا ہی. لاہور آفس کے حوالے سے اسٹینڈنگ کمیٹیز, کچھ ہماری کمیٹیز ماشاء اللہ بہت ایکٹیو رہی ہیں. ریگولیٹری افیئرس کمیٹی آن آئی وی ڈی, ان کی 2 دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں اس سال. جو فوکس ہے وہ موسٹلی یہ ہے کہ ہم آئی وی ڈیز میں جتنی بھی سمپلیفیکیشن کر سکتے ہیں وہ ڈریپ کے ساتھ کریں مل کے. اس پہ جو ہے ہم نے ان کو بلٹ پوائنٹس بنا کے دیے ہوئے ہیں. اسی طرح ممبرشپ کمیٹی کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں. ایف بی آر کسٹمز سیل ٹیکس ہمارا ایک کرٹیکل ایشو ہے جو ایز اے انڈسٹری ہم فیس کر رہے ہیں, تو اس پہ جو ہے شکیل صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی. لیگل افیئرز کافی بزی رہا اس سال, بہت سے ایشوز تھے ریگارڈنگ ٹائم لائن ایکسٹینشنز اور ویریس ادر ایشوز ایز ویل. تو یہ ان کی میٹنگز ہماری 2 ہوئی ہیں. اس میں بھی پھر نیچرلی جس طرح ہم فزیکل جا کے لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے ممبر سے ملتے ہیں, اسی طرح ہم نے زوم سیشنز کیے تھے ود ایج ڈیپ ممبرز آن لائن, اور یہ ہم نے کوئی آئی تھنک 5 کیے ہیں. This, I'll be very honest, this is something, an area we feel that we also need to further improve on, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس سال یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس میں مزید اپنے آپ کو ہم بہتر کریں گے. گنجائش بالکل ہے, اور اپنے ممبرس کے ساتھ انگیج ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ ویل میک اٹ اے پریکٹس کہ اس کو ہم ہر منتھ یہ جس طرح پہلے بھی ہوتا تھا, تو ہم ہر منتھ اس ایکٹیویٹی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. سوشل میڈیا ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ وی آر ناؤ آن سوشل میڈیا ایز ویل. فیس بک چینلز, انسٹاگرام, لنکڈ ان, جو بھی ہماری جو ایڈوکیسی ہوتی ہے, پروموشن ہوتی ہے, میڈیکل ڈیوائسز کے بارے میں جنرل انفارمیشن ہوتی ہے, وہ سب جو ہے وہ ہم اپنی سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز ضرور کیجیے. تو یہ جتنی بھی ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں, یہ سب وہ چیزیں تھیں, ایکٹیویٹیز تھیں, گولز تھے جو انورڈ, یعنی جس میں ہم نے ایج ڈیپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کرنا تھا. بہت سے ایسے کنسرنس تھے جو نیچرلی جو انڈسٹری کو ایز اے ہول افیکٹ کر رہے تھے,
اور ہم جب آئے تھے when we took the oath in October, I think everybody knows and understands that the most pressing issue was timelines. اچھا ٹائم لائنس کا ایکسٹینشنس کا یہ تھا کہ ایک فیڈ بیک ہمیں ایک آ رہی تھی پہلے سے، ہم کیونکہ ڈرافٹ جاتے رہتے تھے، تو ہم جب کلاس اے اینڈ بی کی سبمیشنس کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اس کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھیے، سی اینڈ ڈی جو ہے ہم پہلے کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن جا چکی ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں کو اس پہ موسٹ لائکلی ایکسٹینشن آپ کو مل جائے گی. تو دس امپریشن واز دیئر کہ جی یہ ٹائم لائن ایکسٹینشن کا یہ پروسیس جو ہے یہ ہو جائے گا. ڈرافٹ پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ایونٹ ہوا تھا لاہور کے اندر، وہاں ڈرافٹ کے سی ای او آئے تھے، انہوں نے تو آفیشلی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جی ہم نے ٹائم لائن کو جو ہے ایکسٹینشنز بھیج دی ہیں. سو دیر واز دس امپریشن کہ جی دس ٹائم لائن ایکسٹینشن از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ ڈرافٹ از ان فل ایگریمنٹ. پھر ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، یہ وہ ڈیڈ لائنس تھیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس آپ نے. پھر ہماری میٹنگز ہوئی تھیں، ہم گئے تھے ڈرافٹ آفس، تو جب فخر الدین صاحب وی ٹک دا چارج اگین ایز ڈائریکٹر، تو اس میں جو ہے پھر یہ ہمیں پہلے اس وقت امپریشن آیا تھا کہ شاید ٹائم لائنز جو ہے وہ ابھی شاید تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے یا ابھی شاید ڈرافٹ ریڈی نہیں ہے. وہ ایک پروسیس تھا ان کو پھر سے سمجھانے کا، پینڈنگ اپلیکیشنس کا بتانے کا کہ جی پینڈنگ اپلیکیشنس ہیں، اگر آپ 31 دسمبر 2024 سے پہلے دے رہے ہیں پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، مگر اگر نہیں آ رہی ہیں رجسٹریشنس تو پھر ٹائم لائن از اے مسٹ. تو پھر اس کی بیس پہ ان کی ڈسکشنس کے ساتھ یہ منسٹری آف ہیلتھ بھی ہم گئے تھے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، مشہود صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. یہاں پر یہ سلسلہ یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ ہاں جی ہم ایک خط فارملی پہ ڈرافٹ کی طرف سے گیا تھا فار دی ایکسٹینشن آف ٹائم لائنس. ان کے پاس خاص طور پہ ہم یوں گئے تھے کہ اس وقت اس میں صرف کلاس اے اینڈ بی کا ذکر تھا، سی کا نہیں تھا. ان سے ملنے کے بعد پھر کلاس سی کو ابھی 6 کم از کم سے ہم نے کہا جی سی اینڈ ڈی میں 6 months کا ایکسٹینشن دی جائے. تو یہ ہمارا پورا ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ منسٹری کے ساتھ بھی اور ڈرافٹ کے ساتھ بھی کہ جی ایکسٹینشنس کا جو پرپوزل ہے وہ آگے گیا ہوا ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی ہم گئے تھے، جہاں ریگولیٹری باڈیز کی جو ہے ڈرافٹ اس میں بھی آیا ہوا تھا، ایج ڈیپ بھی گیا تھا. اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جی ہم یہ ٹائم لائنز ہمیں کیوں چاہیے. تو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جی نے بھی ہمارا کیس سم واٹ پلیڈ کیا تھا اس کے اندر، اور اس پہ بھی یہاں ڈرافٹ نے یہاں آفیشلی ڈکلیئر کیا تھا کہ جی ہم نے ٹائم لائنز کا جو ہے وہ اپروول کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو ٹل دا ویری اینڈ آف ڈسمبر وی ور انڈر دس امپریشن کہ جی دس از جسٹ اے میٹر آف اے سگنیچر اینڈ کیبنٹ میں جائے گا اور یہ چیز ہو جائے گی. یہ ہماری بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ جو میٹنگ تھی وقار صاحب کے ساتھ. شان اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا ٹھیک. یہ سی ای او صاحب دیکھیے یہ جو فوٹوز ہم کھینچتے ہیں نا یہ اے جی ایمس کے لیے ہم کھینچتے ہیں تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ وی ایکچولی گو اینڈ ڈو اینڈ میٹ پیپل، وی ٹاک ٹو دیم اینڈ وی پلیڈ آور کیس. It's not just about taking your own photographs and showing off. There is no concept behind that. This is just to show that your executive committee is going and meeting these people and trying to plead the industry's case. تو یہاں پہ بھی ان میٹنگس حد تک بھی جب یہ ہو رہی تھیں، دس از دسمبر، تو یہی تھا کہ جی دا ٹائم لائنز از ان پروسیس اور یہ کیبنٹ میں جائے گا اور یہ ہو جائے گا. بہرحال یعنی ہم جس حد تک ہم جا سکتے تھے ٹائم لائنس کے لیے، آئی ڈونٹ تھنک وی لیفٹ اینی اسٹون انٹرنڈ. ہم نے اپنا میڈیا کیمپین بھی آن کیا اس کے اندر، ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی، منسٹر آف اسٹیٹ کے ساتھ بھی، اسی موضوع کے اوپر، ٹائم لائنس کے اوپر. نہ صرف یہ، پھر ہم نے میڈیا میں کو ہم نے استعمال کیا تھا اس کام کے لیے. یعنی جو ایک پراپر ایونیوز ہوتے ہیں اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے، وہ ہم نے پورا استعمال کیا تھا. ڈفرینٹ نیوز پیپرز کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جی اس کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ سرٹیفکیٹس نہیں مل رہے تو شارٹیجز ہو سکتی ہیں. یہ ڈفرینٹ پیپرز کے اندر جو ہے یہ آرٹیکل سب آئے تھے.
ایونچولی وی ایون وینٹ فار اے پریس کانفرنس. یہ پریس کانفرنس آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی. تو اگین ایک پروسیس تھا, ایک ایلیویٹ کرنے کا ایک ایشو کو, وہ ہم نے پورا پروسیس سے ہم گزرے تھے. انفارچونیٹلی جو ہے وہ چیز پھر پی ایم لیول پہ نہیں ہو سکی تھی. بٹ AgeDAP did all it could to get those extensions which were assured to us. پھر یہ ہماری جو ریسنٹ جو میٹنگس فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ سید مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے تھے تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اگین ہم نے یہ جا کے سب ایشوز بتائے تھے اینڈ وی آر تھینکفل ٹو ہیم کہ انہوں نے سب ایشوز کو آرام سے بیٹھے سمجھے, ہم پورا بولنے کا موقع دیا, ہم نے پورا ایکسپلین کیا کہ کیا کیا کنسرنز ہیں. کچھ ڈرافٹ کے آفیشلس بھی آئے تھے ہمارے پاس AgeDAP آفس میں, ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی ہماری. اگین وی ڈسکس دا سیم ایشوز. اس میں NOC کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی, اس میں پینڈنگ رجسٹریشنس کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. جب کسٹمس میں ایشوز آ رہے تھے, یہ تو ابھی ریسنٹ میٹنگز ہیں ہماری جو لاسٹ ابھی ہوئی ہیں NOC کے حوالے سے, کیونکہ لاہور اور کراچی میں تو آلریڈی اسٹیبلش ہو گیا تھا, NOC اسلام آباد میں دیر سے ہوا تھا, تو وہ شاید ممبرز جو ہیں اس کو یوز ٹو نہیں ہوئے تھے. تو اس پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ہمارے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ بھی گئے تھے. ملک فاروق صاحب بھی تھے اس میں, شہباز صاحب بھی تھے, رئیس صاحب تو خیر نیچرلی وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے ہم گئے تھے اور یہ ہم نے اسٹریم لائن کروایا تھا اس پروسیس کو. پیپرا کے حوالے سے بھی جو ہے جی میں اگین علی الوی ہیز بن فیض صاحب اینڈ علی الوی ہیو بن ویری اسٹرانگ اباؤٹ دس, ایڈوکیٹنگ کہ جو پنجاب کے اندر جو کنسرنس تھے اسپیشلی ریگارڈنگ ڈیلیڈ پیمنٹس ان کو ایڈریس کیا جائے. تو اس سلسلے میں جو ہے جو پیپرا کے ہیڈ تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. کافی خط و خطابت ہوئی ہے, بہت سی چیزیں سامنے ہم کے سامنے, ایکسپائری آف پروڈکٹس, پرائس ریزنیبلٹی سرٹیفکیٹ, ایڈورٹائز کوانٹٹیز, یہ CDR پیمنٹس, امپوزیشن آف ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز آفٹر ٹینڈر. ایک موضوع جو ہم سمجھتے تھے کہ ضروری ہے اور جو ایک جب ٹینڈر میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ کرتا ہے, وہ سب چیزیں جو ہے ہم نے ڈسکس کی تھیں. کافی حد تک کچھ وہ مان گئے تھے, کچھ ان پروسیس تھیں, پر یہ ہم نے ہیڈ آن جو ہے یہ ایشو ہم نے جو ہے یہ ڈسکس کیا تھا پیپرا کے ساتھ. اور ابھی بھی یہ ان پروسیس ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ منتھ جو ہے جو نئی خاتون جو آئی ہیں جو ہیڈ بنی ہیں پیپرا کی, ان سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے جو ہے ایک جوائنٹ میٹنگ رکھ رہے ہیں تاکہ پیپرا کے جو بھی ہمارے کنسرنز رہ گئے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. یہ ہماری فیڈرل ٹیکس امبڈسمن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی انیشلی کراچی میں, اینڈ ہی اگین واز ویری ویلکمنگ کہ جو بھی آپ کے کوئی میل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں کسٹمس کے اندر تو آپ ہمارے پاس لے کے آئیے, ہم ود ان 48 to 72 آورز جو ہے ان کو ریزالو کریں گے. تو یہ بہت اچھی میٹنگ تھی جی. ٹھیک ہے, بس یہ ہو گیا. تو یہ وہ جو چیزیں تھیں جو ہم نے جو ہماری ایک تھوڑی جلدی میں نے کیا کیونکہ اگلا بھی جو ہمارا جو ایک ایونٹ ہے اس کے لیے بھی ہم ٹائم تھوڑا شارٹ ہو رہا ہے. بٹ یہ آپ کو ایک سمری دکھائیے ان ایونٹس کی جو ایک سال کے اندر ہوئے ہیں. اب نیچرلی ہم یہ تو ہے جو ہماری طرف سے ہے, یہ کیونکہ ایک سیشن ایسا ہے کہ جس میں ہم چاہیں گے کہ ہم صرف اپنی نہ بات کریں, کچھ آپ سے بھی سنیں. تو اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو, کوئی کنسرن ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی ہم نے کوئی برا کام کیا ہے, آپ کوئی کام بہتر کر سکتے ہیں, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو. تو نیچرلی کوئی ایسا کوئی ایشو ہو جو آپ لوگ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں, پلیز بائی آل مینس آپ ضرور کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. جی 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 ہینڈ ریز کر لیجیے اگر کسی کا سوال ہے کوئی. آئی تھنک کہ کیونکہ ہمارا نیکسٹ سیشن کا ٹائم لائن آلریڈی وی آر ریچنگ ٹو دیٹ اینڈ دیر آر نو کوشچن فرام ممبرس, سو دین وی آر کنسیڈرنگ دیٹ دا میسج از پریٹی مچ کلیئر اینڈ دے آر سیٹسفائڈ موسٹ آف دا تھنگس. ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے اینڈ وی آر کنٹینیوسلی امپروونگ, ٹرائنگ ٹو امپروو, اور آپ سب لوگوں کا فیڈ بیک اس کے لیے بہت ضروری ہے.
بہت امپورٹنٹ ہے. تو ود دس نوٹ آئی تھنک کہ وی شوڈ کنکلوڈ. If there are no questions, then we can conclude this part. Thank you. Thank you. Umar, please. Musab, sorry, میں نے آپ کی چائے خراب کر دی. السلام علیکم سر. سر مجھے ایک کوشچن ہے, آپ کائنڈلی اس کو کلیئرفائی کر دیں. سر آئی ایم فرام بایومیٹکس, مائی نیم از حنیم شکیل. سر پیپرا میں یہ ایشو ایک اور رولس کے حساب سے یہ ہے کہ جن کی پروڈکٹ رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوئی وہ لٹرلی ٹینڈرز میں مطلب آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. لائک سندھ میں اس طریقے کا سنیریو ابھی فی الحال نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لائک رجسٹریشن کے بیسس پہ آپ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, لیکن پیپرا میں ایسا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی پروڈکٹ رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوئی تو وہ آپ کو کمپلیٹلی جو ہے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں آن دا بیسس آف دیٹ. تو یہ ایک اور ایشو ہے جو ہم پیپرا میں جو ہے ریز کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی ہم نے ٹرائی کیا تھا کہ ہمیں این او سی بھی مل جائے, کہ پیپرا کی طرف سے این او سی مل جائے, لیکن ہمیں این او سی تک نہیں ملی. تو ایک یہ والا ایشو ہے, تو کائنڈلی اس کو ہائی لائٹ کر دیں رائٹ ناؤ. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کے سوال میں تھوڑا سا میں خود کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. مجھے نہیں پتہ کہ آپ دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپلائی ہی نہیں کیا ہوا اور آپ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, ٹائملی فالو اپ کر رہے ہیں, ٹائملی اس کے ساتھ جو ہے ہم انکارپوریشن میں ہیں. تو یہ بات نہیں کہ ہم نے اپلائی نہیں کیا ہوا, اپلائی کیا ہوا ہے, بٹ یہ ہے کہ وہ ڈیلیڈ پر ڈریپ کی طرف سے ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ ڈریپ کی طرف سے ڈیلے ہے. ہمیں جیسے ہی رسپانس ریسیو ہوتا ہے ہم اس کا رسپانس دیتے ہیں ڈریپ کو, بٹ اسٹل جو ہے یہ ڈیلے پر ہے. تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کہ تھوڑا سا میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈرافٹ سے انفارمیشن آئی ہوئی ہے, یہ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ جی بہت سے ممبرز ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی پینڈنگ اپلیکیشنز بفور دی آن لائن میڈیکل ڈیوائس اپلیکیشن, ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے اس کے اندر. تو ہم نے کہا جی تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیے کہ اس میں ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں ابھی. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً فرام 75 سے لے کے جو 90 بورڈ میٹنگ ہے ان کے پاس کوئی 8000 اپلیکیشنز ہیں. اس میں سے 1000 جو ہیں وہ ڈیفرڈ ہوئی ہوئی ہیں, ان میں سے 3500 جو ہیں ان کو سرٹیفکیٹ ایشو ہو چکے ہیں, اور تقریباً کلوز ٹو 3500 فائلز ایسی ہیں جو اپرووڈ ہیں اور اپرووڈ وتھ کنڈیشنز ہیں. تو یہ ان کا ابھی جو ہے وہ پروسیس ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ فائلز جو ایج ڈیپ نے جو ہے وہ ایک پورٹل کھلوایا تھا فار مسنگ, کیونکہ یہ بھی ہمارا ممبرس کی طرف سے تھا کہ جی مسنگ فائلز جو ہیں وہ ابھی فیفو میں نہیں دکھ رہی ہیں, تو اس کے لیے پورٹل کھلا ہوا تھا. انفارچونیٹلی وہ ابھی اس کو وہ دیکھ ہی نہیں پائے ہیں, کیونکہ جو اس کے اندر جو فائلز آ رہی ہیں وہ نہ صرف مسنگ کی آ رہی ہیں مگر ایکچولی کچھ ممبرس جو ہیں وہ نیو اپلیکیشنز بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کھچڑی بن گئی ہے اس کے اندر, تو وہ مسنگ فائلز کی طرف ابھی وہ جا ہی نہیں سکے ہیں. بٹ وہ یہ اشور کر رہے ہیں کہ جی جتنی بھی یہ فائلز ہیں ہم تقریباً کوئی ان کے اندازے سے کوئی 50 سے 100 سرٹیفکیٹس کے بیچ کے اندر وہ ڈیلی نکال رہے ہیں, ایشو کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا, مگر اگر آپ کی فائل اپرووڈ ہے یا اپروو وتھ کنڈیشنز, اپروو وتھ کنڈیشن ہے, بٹ یہ کہ ہم نے اس کا رسپانس بھی سبمٹ کیا ہوا ہے, بٹ اسٹل جو ہے یہ ڈرافٹ کے اینڈ سے پینڈنگ ہے. اینڈ دین جو یہ ٹینڈر پارٹیسپیشن ہے اس میں پھر اس کا ایشو آ رہا ہے کہ لائک وہ لٹرلی ریجیکٹ کر دے رہے ہیں. یہ تک وہ نہیں کر رہے کہ بھائی ہم نے جمع کروائی ہوئی ہے, ہم نے رسپانس جمع کروایا ہوا, وہ اس چیز کو بھی جو ہے نا کنسیڈر نہیں کر رہے. تو ہم نے یہ بھی ٹرائی کیا تھا کہ ڈرافٹ اور پیپرا سے ہم نے دونوں سے این او سی بھی مل جائے, اگر کوشش ہم نے کی تھی پوری کہ این او سی مل جائے, بٹ ہمیں اسٹل این او سی تک پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا. تو یہ جو ہے اس طریقے سے تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو جتنے ہمارے پنجاب سائڈ کے جو ریجن کے جو وہ ہیں ورکنگ ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا افیکٹ ہو رہی ہے اس چیز سے. آپ نے لاہور سے کیا تھا این او سی کے لیے؟ نہیں, ہم نے کراچی سے بھی کیا, لاہور, دونوں جگہ. اور آپ کو نہیں ملا؟ نہیں, ہمیں اپلائی نہیں ہوا. پیپرا میں بھی ہم نے این او سی پرووائڈ کی کہ بھائی ہمیں این او سی پرووائڈ کریں, کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, بٹ یہ ڈیلے جو ہے آ رہا ہے یہ ڈرافٹ کی طرف سے آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پرووائڈ نہیں کیا ہوا, ہماری ایکسیپٹ ہو چکی ہے, بٹ ایز کنڈیشن اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے. اچھا, یہ ریزن ہے. اور بھی میرا یہ خیال ہے کہ فیض یعقوب صاحب بھی یہاں پر ہیں, اور ہم سارے کیونکہ ڈنر پہ بھی ہوں گے, تو آئی تھنک کہ یہ کچھ جو آپ کے انڈیویجول چیلنجز ہیں نا, اٹ وڈ بی بیٹر کہ ہم اس کو 1-on-1 پہ ڈسکس کر لیں, تاکہ ہم ڈیفینیٹلی آفٹر دس سیشن ہم اس پہ بیٹھتے ہیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ آپ کو
जो सिचुएशन है वो आपको क्लियर कर देते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एड्रेस करने की और सोचने की. ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू. उमर. Thank you very much. With this, we formally close our annual general meeting. जैसा कि बताया था कि इस प्रोग्राम का 2 सेशंस हैं और अब हम इसके बाद हम एक दूसरा प्रोग्राम जो हमारा है इसी प्रोग्राम के कंटिन्यूशन में सेशन वो हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम इस AGM को फॉर्मली क्लोज करते हैं. टू प्रेजेंट द वोट ऑफ थैंक्स मैं गुजारिश करूँगा EC मेंबर डॉक्टर तस्मिया बिल्लू से कि वो आकर ज़रा वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें और हम इस AGM को क्लोज करें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बिल्लू यहाँ आए हैं टाइमली हमारे साथ, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर मसूद हमीद खान, डॉक्टर रफ़ीक खानानी. इनफैक्ट मेरे टीचर्स प्रोफेसर कम प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर एमेरिटस, तो उनके सामने इट्स एन ऑनर प्रेजेंटिंग द वोट ऑफ थैंक्स. विद रिस्पेक्ट टू HDEP वी आर रिलेटिवली वेरी न्यू ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम देखें खुद को कंपेयर करें फार्मा ब्यूरो से या पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन से, तो IVD इंडस्ट्री की या डिवाइसेस इंडस्ट्री की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पाकिस्तान में. सो वी आर वेरी न्यू. 8 साल हुए हैं हमें डेवलप हुए हुए, तो डेफिनेटली टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, हिकअप्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं. ड्रैप की तरफ से भी हैं, हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री के भी चैलेंजेस हैं, कुछ FBI की तरफ से चैलेंजेस हैं, कुछ कस्टम्स की तरफ से चैलेंजेस हैं. लेकिन आई वुड रियली फर्स्ट thanks the entire EC, not just जो अभी current EC है but previous ECs जो मसूद साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़फ़र हाशमी, previous जो हमारे EC के chairmen रहे हैं, कि definitely we as an industry are facing problems. We as an organization are facing problems and we as an industry are facing problems. DRAP itself is facing problems when it comes to registration and registration challenges. But at the end of the day, I would really give a warm thanks to the current EC as well as to the members who have partnered with HDEP for all the problems